अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ मामलात और मसाइल के हवाले से हम गुफ्तगू करते हैं और अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल अमूमन प्रोग्राम में ज़ेर बहस आते हैं। आज भी कुछ ऐसे ही मामलात हैं जिसके ऊपर गुफ्तगू करनी है। बहरहाल सुबह का आगाज़ जब हुआ तो सबसे पहली जो ख़बर हमें मिली वो पेट्रोल की कीमतों के हवाले से, और एक दफ़ा फिर कीमतों में इजाफ़ा कर दिया गया है। अभी कुछ दिन पहले भी इस मामले पर हम गुफ्तगू कर रहे थे कि जो अदाद व शुमार पेश किए जाते हैं, इशारे दिखाए जाते हैं, उससे ये तासुर मिलता है कि मईशत शायद बेहतरी की तरफ जा रही है। ताहम ये सबसे बड़ा चैलेंज किसी भी हुकूमत के लिए रहा है कि जो बढ़ती हुई कीमतें हैं इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। कुछ ऐसा मैकेनिज़्म नहीं अभी तक मरतब कर सके हैं जिसकी वजह से इन कीमतों को रोका जा सके। और फिर दावा ये किया जा रहा है कि आने वाले वक्त में जो महंगाई है उसको कम किया जाएगा। अब ये समझना बड़ा मुश्किल है। लामाला जब पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा होगा तो दीगर जो अशियाए खुर्दनोश हैं, बहुत सारे मामलात हैं, सब की कीमतों में जो है आपका इजाफ़ा नागुज़ीर हो जाएगा। तो बहरहाल यही सूरत हाल इसका हमें सामने है, और मैं हमेशा ही बात दोहराता हूँ कि आवाम की इसमें कतई कोई दिलचस्पी नहीं है कि आप किसको रिलीफ देने जा रहे हैं, किसके साथ आपका मुआहदा होता है नहीं होता। उसका मसला हमेशा से यही रहा है कि इस महंगाई का रास्ता रोका जाए। बहरहाल अब ये कि कीमतों में इजाफ़ा होता चला जा रहा है, और मैं देख रहा था कि बड़े ममालिक जो हैं, बड़ी इकॉनमीज़ हैं जहाँ पर ज़्यादातर जो व्हीकल्स हैं और जो उनका बिजली बनाने की सलाहियत है, ये वो सारे जो हैं वो अब इलेक्ट्रिक से जुड़े हुए हैं। और अब उनको कतई इससे गर्ज नहीं है कि आलमी मार्केट में जो है कीमतें किस हद तक बढ़ती हैं कम होती हैं, इनका निसार अब इसके ऊपर इतना नहीं रहा है। ताहम जो तीसरी दुनिया के ममालिक हैं, गरीब ममालिक हैं, पाकिस्तान और इस तरह के चंद एक ममालिक और हैं जिनकी जो इकानमी है वो इसके ऊपर ज़्यादा रिलाई करती है, उनके लिए बड़ा तबाहकुन सूरत हाल है और हमेशा से रही है। तो ये सूरत हाल हुकूमत के लिए कंट्रोल करना नामुमकिन नज़र आ रहा है। तो बहरहाल अब आने वाले वक्त में देखते हैं कि किस तरह से ये महंगाई के नंबर जो है वो उनको कम करके दिखाएंगे, और किस तरह फिर शरह सूद में मज़ीद कमी की जाएगी, और इससे जुड़े जो दीगर मामलात हैं तो यकीनन इनके लिए इतना आसान नहीं होगा। इसके साथ साथ दीगर मामलात हैं। आलमी इस वक्त जो मंजरनामा है उसके ऊपर बड़ी तेज़ी से तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं। मशरक़ वस्ती की सूरत हाल के हवाले से यकीनन इस वक्त तो सोशल मीडिया का दौर है। पहले ही कहा जा सकता था कि शायद सबको इल्म ना हो, बड़ी तादाद में लोग ही जानते हैं, और ख़बर भी उनको शायद अब ये मिल चुकी होगी कि जो मशरक़ वस्ती में ख़ास तौर पर इसराइल और गज़ा का जो तनाज़ा फ़लस्तीन का था उसमें अब पेशरफ्त हुई है और एक अमन माहिदा जो है वो तय पा गया है। ताहम उसके बावजूद भी गुज़िश्ता रात तक जो इसराइली फ़ौज है उसने जो बर्बरियत का सिलसिला है उसको जारी रखा है। तो ये एक आलमी मीडिया के ऊपर जो इस वक्त सबसे बड़ी ख़बर है वो इसी हवाले से, और पाकिस्तान की सूरत हाल के हवाले से जो मामलात हैं वो अब प्रोग्राम में ज़ेर बहस आएंगे। बड़े ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है, बिला ताख़ीर उन्हें खुशामदीद कहूँगा और उसके बाद उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा बहुत सारे मामलात पर। आज के जो हमारे मौजूद मेहमान हैं सरदार शौकत पोपलज़ई साहब, एक इंटेलेक्चुअल हैं, मौशी तज्ज़ियाकार हैं, बलूचिस्तान इकनॉमिक फ़ोरम के प्रेसिडेंट भी हैं, और इसके अलावा मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है उसके हवाले से भी बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं। मौजूद मेहमान को सुबह के वक्त आज हमने मधु का रखा है, उन्हें मैं खुशामदीद कहता हूँ। सर बहुत शुक्रिया, बड़ी बहुत नवाजिश शुक्रिया। प्रोग्राम में वक्त अस्सलाम लेने के वालेकुम। लिए। बहुत वालेकुम शुक्रिया। अस्सलाम। सर सबसे पहले तो ज़रा इसी मामले से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कि जो बहुत बड़ा क्रिटिकल सिचुएशन मशरक़ वस्ती की, और फिर उसके असरात आहिस्ता आहिस्ता ख़ित्ते के दीगर ममालिक पर नज़र आना शुरू हो गए थे और बहुत तेज़ी से मामलात हाथ से निकलते जा रहे थे। अब सीज़ फायर का ऐलान हुआ और उसके बाद फिर जो है अब मुआहदा जो है वो तय पा गया है दोनों फरीक़ों के माबैन। किस तरह इसको देख रहे हैं, और क्या वाक़ईतन ये चीज़ मटीरियलाइज़ होगी, ये जानना सबके लिए बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह के हालात पैदा हो रहे थे और वो जो एक इसराइल की अप्रोच ग्रेटर इसराइल की तरफ जा रही थी जिसको वो कोशिश कर रहे थे कि अचीव करें उस टारगेट को, तो आपके ख़्याल में क्या सिलसिला रुक जाएगा या इन फ्यूचर जो है या जल्द देखेंगे कि कोई मज़ीद एडवेंचर की तरफ वो जा सकते हैं? क्या है इसके ऊपर आपकी राय? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो तो आपने ब्रीफली बता दिया कि इस जी वक्त जो सिचुएशन है वो मुआहदे की तरफ बढ़ रहे हैं, जी लेकिन जब तक उस क्लैरिफाइड ना हो कि एग्जैक्टली जो अफेक्टेड पार्टीज़ हैं वो और इसराइल किन टर्म्स पे माना है, और वो टर्म्स लॉन्ग लास्टिंग हैं या नहीं है। एज बिफोर जी जी शॉर्ट टर्म है। मैं समझता हूँ कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो है, जैसे अभी कतर में हुआ, इस्लामिक कंट्रीज़ का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। अनफॉर्चुनेटली उनका वो एग्रेसिव और फुल हार्टेड पार्टिसिपेशन अभी तक मैंने नहीं देखी जो होनी चाहिए जी थी, ताकि इसराइल को मालूम हो कि
یہ مسلمان پاپولیشن اور ان کے پیچھے پوری اسٹرینتھ ہے بڑی اسٹرانگلی. اب دیکھیں تقریباً 46,000 لوگ شہید ہوئے وہاں پہ, بچے بھی ہیں بوڑھے بھی ہیں, لیکن وہ غصہ غم وہ نہیں نظر آیا جو آج سے 50 سال پہلے ہوتا تھا. وہ انفارچونیٹ ہے. اب اس میں ریزنز کیا ہیں؟ ریزنز یہ ہے کہ جو فیوچر نظر آ رہا ہے وہ زیادہ اکنامکس ہے. تو جو ملک اس میں افیکٹولی شیئر کر سکتے ہیں اپنی ڈپلومیسی, وہ ان کے اکنامک انٹرسٹ سامنے آ جاتے ہیں. اور اکنامک انٹرسٹ جب سامنے آتے ہیں تو پھر جو سپر پاورز ہیں ان کے آگے وہ بولتے نہیں ہیں, اور سپر پاورز اس کا لیوریج لے لیتی ہیں. اب اس کے اندر سب سے زیادہ امپورٹنٹ رول جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا ہے. ان کو بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرنا ہے. چائنا کا آئی ڈونٹ تھنک کہ اس میں اتنا لیوریج ہے, لیکن امریکہ کا ہے اور یورپ کا ہے. اور میں نے پہلے عرض کر دیا کہ مسلمان ممالک ہیں, خاص مڈل ایسٹ میں جو ہیں, ان کو رول ادا کرنا ہے. اب جو جانیں ضائع ہوئیں اور جو ڈسٹرکشن ہوئی, تو انہی ممالک میں آپ دیکھیے گا کہ یہ اس کی ریکنسٹرکشن کی اپورچونٹی سے فائدہ اٹھائیں گے اکنامک سینس میں. جی, کہ جی اس کو ریکنسٹرکٹ کرنا ہے, اور اس میں ریہیبلیٹیشن کے اوپر بلینز آف ڈالر اسپینڈ ہوں گے اور وہ بینیفٹ لیں گے. یہ انفارچونیٹ ہے, اور انفارچونیٹ یہ ایز اے امہ اٹس انفارچونیٹ کہ مسلمانوں کا جو اتفاق ہونا چاہیے اور جو دنیا کو نظر آنا چاہیے وہ بہت کم ہے, نہ ہونے کے برابر ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ بڑی ہماری انفارچونیٹ ہے واقعی, جیسے بھی سردار صاحب نے اس چیز کی نشاندہی کی کہ جو کچھ ہونا چاہیے تھا, یا ماضی میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں, یہ خاص طور پہ یہ جنریشن, اس کو نہیں علم کہ ماضی میں جب اس طرح کی اسٹرائکس ہوا کرتی تھی تو بڑا سخت اس کا رد عمل آیا کرتا تھا. ماں سوائے پاکستان کے میرا نہیں خیال کہ اور کسی ملک میں, اسلامی ملک کے اندر اتنا کوئی افیکٹو احتجاج بھی ہوا ہو. بہرحال سر, اپنے ریجن کی طرف واپس آتے ہیں. ہمیں بھی وہ کہتے ہیں ایوری مین فار ہمسیلف, سب کو اپنے بارے میں سوچنا پڑے گا اور دیکھنا چاہیے. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اور اس وقت جو میں دیکھ رہا ہوں خاص طور پہ ہمارے جو ٹائز ہیں نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ, وہ اتنے اچھے نہیں ہیں. اس کو بھی افیکٹو بنانا تھا اور اس کو بنانے کی ضرورت ہے. ابھی ریسنٹلی ایک خبر آئی ہے گیس پائپ لائن کے حوالے سے, ایک پروجیکٹ جو ابھی تک پینڈنگ میں ہے, اور ہمارے اینڈ سے جو ہے وہ کام ڈیلے ہو رہا ہے. اب ظاہر ہے جن کے لاسز ہو رہے ہیں وہ انٹرنیشنل کورٹ آف لاء میں اس کو جائیں گے کہ اس کو پرسو کریں گے, اور پھر ان کو ظاہر ہے کہ کچھ تو اس کے لیے کرنا پڑے گا. پھر ایسی صورت میں ہم کیا کریں گے, اور پھر اس سے جڑے آگے جو معاملات اب جا رہے ہیں سی پیک اور اس کے حوالے سے, ہمیں اس کو بھی تو دیکھنا ہوگا. کیا کیا جا سکتا ہے گورنمنٹ آف پاکستان میں, آپ کے خیال میں کیا اسٹریٹجی ہے جس کو اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ یاسر بھائی, یہ بڑی تکلیف سے میں آپ کو بات بتانے لگا ہوں کہ پاکستان انفارچونیٹلی کچھ سالوں سے انٹرنیشنل لیٹیگیشن کا شکار رہا. اس میں بلوچستان میں جو ریکوڈیک کی مائن ہے وہ آپ کے سامنے ہے. جی, یہ جس پائپ لائن کا آپ ذکر کر رہے ہیں اوریجنلی اٹ واز آئی پی آئی, ایران پاکستان انڈیا پائپ لائن. انڈیا. اب وہ آئی پی رہ گئی. جی, ایران نے اپنا کام پورا کر دیا بارڈر تک, وہ پائپ لائن لے آئے, وہ پاکستان کے اوپر ہے کہ آپ اس کو آگے بڑھائیں. اب پاکستان کے لیے 2-3 مسائل ہیں. فرسٹ از فنڈنگ. آپ فسکل ایشوز ہمارے بہت زیادہ ہیں, فائنینشیل بہت زیادہ ہیں. وچ انسٹیٹیوشن از گوئنگ ٹو فنڈ دیٹ؟ وہی کرے گا جس کو اس میں فائدہ نظر آئے گا. سیکنڈ از دی اسٹریٹجک ایشو. اسٹریٹجک ایشو مین کہ ایران کے اوپر سینکشنز ہیں, تو سینکشنز کو ریموو کرانا. ہماری آج ڈپلومیسی کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ انڈیا نے لیوریج لے کے ایران کے چابہار پورٹ سے روڈ بھی بنا دی, ریل بھی بنا دی اپ ٹو افغانستان ان اسپائٹ آف سینکشن. جی. اب وہ سینکشنز ریموو ہوئے یا آنکھیں بند کر لی گئیں, یہ تو اللہ جانتے ہیں, یا پاکستان کے فورن آفس جانتا ہوگا اس میں. تو ایران سے آج بھی کوئی 130 یا 40 میگا واٹ بجلی آتی ہے, بلوچستان کے کوسٹل ایریا کو ملتی ہے. ایران واز ریڈی. لاسٹ جو پریزیڈنٹ ان کے آئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم 1100 میگا واٹ بجلی آپ کو دے سکتے ہیں, کیونکہ دیکھیں بلوچستان کی اشد ضرورت ہے بجلی, اور بہت سال لگیں گے اس کو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ, ٹرانسمیشن لائن ڈالنا اور پاور پروڈیوس کرنا.
تو یہ دو بڑے ایشوز ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ all these issues can be resolved by Islamabad by using the ڈپلومیٹک اسٹریٹجی. diplomatic strategy and good sense also. That's very important. ڈپلومیسی یہ نہیں ہوتی کہ آپ وار اور پیس کے اندر لگے رہیں. اب تو ڈپلومیسی اکنامک سینس میں آپ کو بڑی وائڈر ڈپلومیسی چاہیے تاکہ آپ اس سے فائدہ اٹھا سکے. آج بھی انڈیا کے ساتھ ہمارے ریلیشن شپ نہیں ہے, لیکن مارکیٹ میں آج بھی جائیں, اب وہ کیسے آتی ہیں آئی ڈونٹ نو, بہت سی چیزیں آپ کو مل جائیں گی اوپر میڈ ان انڈیا لکھا ہوگا اس کو. دیٹس اکنامک ریئلٹی. اب اس کے پیرلل یہ تو ایک ایشو ہے. اب ریسنٹلی ہائی لیول منسٹر جو ہے وہ انڈیا کے افغانستان پہنچ گئے اور انہوں نے بولا جی ہم اس کی ریکنسٹرکشن میں حصہ لیں گے, ڈیم بن رہے انڈیا میں, اس میں افغانستان میں ہم وہ ڈیم میں حصہ لیں گے, ہم ٹریڈنگ کریں گے. تو یہ پاکستان کے لیے فکر مندی الگ ہے, لیکن ہم پیچھے کیوں رہیں اس میں. تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے وی ہیو بین ٹاکنگ فار ایئرس, فار فیو ڈیکیڈس, کہ جی گوادر از فیوچر فار سینٹرل ایشین ٹریڈنگ. تو گوادر تو آج بھی جو پورٹ بنا ہے وہ مونومنٹ ہے, ایئرپورٹ بھی بن گیا مونومنٹ ہے, آج کھل رہا ہے, کل کھل رہا ہے. آپ کے سامنے چائنا کے پرائم منسٹر آئے, انہوں نے ورچوئل اس کی لانچنگ کی. تو گورنمنٹ کو خاص کر جو بھی اسٹیبلشمنٹ کو, گورنمنٹ کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے, سمجھنا چاہیے کہ ہم کیوں پیچھے رہ رہے ہیں. واٹ از دا ریزن وائی وی آر ناٹ موونگ فارورڈ. کہ ہماری ڈپلومیسی کمزور ہے, اس کو آپ تیز کریں. بالکل. اگر ہمارا امیج باہر خراب ہو رہا ہے اس کو آپ امپروو کریں. تو اس میں گورنمنٹ اکیلی نہیں کر سکتی, اس کو جو عوام ہے اس کو بھی ساتھ کو رکھنا ہوگا. یہ پورٹ کی ابھی آپ نے بات کی, میں دیکھ رہا تھا پرائیویٹ ایئر لائنس والے جو ہیں ان کی بھی فلائٹس نہیں جا رہی, وہ بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے اس روٹ کو ڈسکور کرنے کے لیے. وہ کہتے ہیں کہ اس میں پروفٹ نہیں ہے, اور ظاہر ہے جب آپ کے پاس کوئی کمرشل ایکٹیویٹی ہوگی تبھی جا کر آپ اس کا جو ہے یو کین میک دا موسٹ آؤٹ آف اٹ. لیکن اب کیا کیا جائے اس کے لیے؟ پھر اس کے لیے کیا دوبارہ سے روڈ شوز کرنے پڑیں گے کیونکہ سچویشن اتنی ان ریسنٹ ٹائمز کرٹیکل رہی ہے. اس کا سولوشن ایکچولی ہے کیا؟ کیا اس میں لیک آف سنسیئرٹی نظر آ رہی ہے یا ہے کیا معاملہ؟ کیونکہ بہت ساری چیزیں لوگ ابھی تک لوگوں کو نہیں پتہ, یہاں پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو نہیں پتہ, وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایکچولی ہو کیا رہا ہے. کیونکہ جب اس کے بارے میں بریفنگ دی گئی تھی, جب یہ پروجیکٹ جب پبلک میں آیا تو بہت ساری چیزیں ایسی بتائی گئی تھی کہ ہمیں لگ رہا تھا کہ ایک گیم چینجر ثابت ہوگا, اور ہے بھی ان ریئل ٹرمز. بٹ انفارچونیٹلی ایسا کچھ ہوتا نظر نہیں آ رہا. اس کے پیچھے کیا ایکچولی ریزن؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو میں یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ جو پیسنجر ہے اتنا نہیں ہے, میں یہ بات ماننے کو تیار نہیں. دیکھیں, گوادر ہے, پسنی ہے, پنجگور ہے, جیونی ہے, یہ پاپولیٹڈ ٹھیک ٹھاک پاپولیشن ہے اس میں, اور موسٹلی یہ انٹرنیشنل ٹریول لوگ کرتے ہیں. کوئی عمان جاتا ہے, کوئی بحرین جاتا ہے, کوئی دبئی جاتا ہے, کوئی سعودی عربیہ جاتا ہے, کئی لوگ ڈیول نیشنلز ہیں وہاں. تو وہ 10-10 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے کراچی میں آتے ہیں, پھر یہاں سے پھر آگے جاتے ہیں, اور پھر معذرت کے ساتھ سیکیورٹی سچویشن بھی اس وقت اس علاقے کی ٹھیک نہیں ہے. تو گورنمنٹ کو اگر اتنی سینس ہو کہ وہ ایئر لائنز کو انسینٹیو دے اور ان کو بولیں کہ جی آپ چھوٹے جہاز لے آئیں, اے ٹی آر سے بھی چھوٹے جہاز آتے ہیں, ٹوین آٹر آتے ہیں, اور بھی چھوٹے جہاز جو 20-20 25-25 سیٹوں کو, اور ان کو الاؤ کرے اور یہ چھوٹے فیڈر شروع کر دیں, کوئی ایشو نہیں ہے. پہلے مجھے اچھی طرح یاد ہے جب گوادر میں کنسٹرکشن ہو رہی تھی, پورٹ وغیرہ بن رہے تھے, ہم لوگ جاتے تھے, اور یہ چھوٹے جہاز تھے, اور وہ جو کلبز ہیں پرائیویٹ چھوٹی جو ایئر لائنز ہیں وہ رن کر رہی تھیں. تو ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ کے پاس 4-5 پرائیویٹ ایئر لائن ہیں, آپ کے پاس نیشنل ایئر لائن ہے. اگر یہ 3 جہاز بھی لے کے آئیں, 2 جہاز بھی لے کے آئیں, تو 15-20 جہاز تو آ ہی جائیں. نیشنل کیریئر ہے وہ بھی ایک ہی وہ لے کے جا رہا ہے. یہ تو اب آپ دیکھیں, یہ سمجھداری کی بات ہے. یہ جو بیوروکریٹک سٹائل ہے اس کے اندر ڈیسیجن نہیں ہو سکتے. یہ یو ہیو ٹو بی
اوپن مارکیٹ مائنڈیڈ، آپ کی سینس وہ ہونی چاہیے کہ یار اس ایریا کو کہتے ہیں ان آرڈر ٹو گین سم تھنگ یو گاٹ ٹو لوز سم تھنگ. گورنمنٹ کہے کہ نہیں جی جہاز آپ لائیں ہم اس پہ ٹیکس لگائیں گے ہم فلان کریں گے فار اے وائل. دنیا میں ایسا ہے کہ آپ کو ٹیکس انسینٹیو دیے جاتے ہیں، جی وہ کرنا ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ اس میں لیوریج رکھے تو آئی ایم شیور، آئی ایم ناٹ رانگ، بہت سے بلوچستان میں اہل وسائل لوگ ہیں جو جہاز لے آئیں گے اچھا اور وہ اس کو چلائیں گے. تو آپ گورنمنٹ کو جتنی جلدی ہو، سول ایویشن اتھارٹی کو، گورنمنٹ کو، منسٹری آف ڈیفینس کو، دے شوڈ امیڈیٹلی ایٹ وار فوٹنگ جو بھی ریسرچ کرنی ہے وہ کر کے یہ انسینٹیو دیں اور یہ شروع کریں. ٹھیک دیکھیں ہے. گورنمنٹ گوادر ایئرپورٹ کو بہت عرصہ ہو گیا، ہم لوگ خود بھی، ہم نے خود ایک انٹرنیشنل لیول کی ویڈیو بنائی اور اس کو ریلیز کیا. اور گوادر ایئرپورٹ از بگر دین ہیتھرو ایئرپورٹ لنڈن آلسو، کہ جی 380 لینڈ کرے گا اور یہ تمام چیزیں. ہم تو تھک گئے. اب ہم اپنی آنکھوں پہ اور اپنی سوچ پہ نادم ہیں کہ یار یہ ہم غلط بول رہے تھے. تو یو گاٹ ٹو انڈرسٹینڈ، آپ ویژنری سوچ رکھیں اور اس کو چلائیں جتنی جلدی ہو سکتا ہے. فری زون بنائیں، چلائیں. آپ کو انٹرنیشنل کمیونٹی کو دیٹس مائی لانا کوشچن پڑے گا. یو کہ ہیو ٹو ڈو یہ دیٹ. کمرشل ایکٹیویٹی کیسے جنریٹ کی جائے، یہ کیوں اتنا مشکل نظر آتا ہے؟ کہ واقعتاً ہمارے پاس اب ایک ایسا سبجیکٹ ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہت زیادہ کرٹیکل ہو گیا ہے اور ظاہر ہے بہت ساری چیزیں ڈسکس یہاں پر نہیں کی جا سکتی. بٹ اگین آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو اوور کم کرنا ہوگا اور یہی ایک ہرڈل ہے؟ اس کے علاوہ بھی کمرشل ایکٹیویٹیز کو کرنے کے لیے بہت کچھ کرنا ہے، لیکن اس اینڈ پہ بھی کچھ نظر نہیں آ رہا. تو واقعتاً ہو کیا رہا ہے یہ بھی سمجھنا ضروری ہے. آپ کیا کہیں گے؟ میں دو چیزیں سمجھتا ہوں. بلوچستان کے ریفرنس جی سے بات کرنے لگا آپ سے. دیکھیں جو لوکل پاپولیشن ہے نا، ان کی اونرشپ بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. آپ کے گھر میں آپ کی اونرشپ ہوگی تو آپ میری مہمانداری کر سکیں گے، وہی آپ مجھے لک آفٹر کر سکیں گے اور میں آپ کو رسپیکٹ کی نظر سے دیکھوں گا اگر میں آپ کے گھر میں انٹری دیتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ پولیٹیکل اور گورنمنٹ جو ہاریزن ہے ان کو سمجھنا ہوگا کہ لوکل پاپولیشن کی اونرشپ از ویری مسٹ. سیکنڈلی دنیا کا ٹائم ایسا آ گیا کہ دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے. ایک آپ کی کیپیسٹی رائٹ. اور آپ کی فائنینشیل ورتھ. یہ دونوں میں بلوچستان پروونس ویک ہے. تو لامحال ہمارے اپنے ملک کے اندر بھی دوسرے صوبوں میں بھی اس لیول کی بزنس جو ہاؤسز ہیں ان کی وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ ورجن لینڈ بلوچستان کی ڈیولپمنٹ میں حصہ لے سکیں، یا اس کو ایگریکلچر میں یا مائننگ میں یا فشریز میں یا اس لیول میں ڈیولپمنٹ کر سکیں، ایک سٹی کی انفراسٹرکچر ڈیولپ کر سکیں. تو لامحال آپ کو فورن انویسٹرز کو لانا ہوگا. دبئی آپ کی ایگزامپل آپ کے سامنے ہے، وہ کہاں سے کہاں نکل گئے. قطر گیون آپ کے سچویشن سامنے میں ہے. کیسے لے کر آئے؟ اس کے لیے بھی تو آپ کو ٹریک کرنے کے لیے جانا پڑے گا. آئی ریممبر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مشرف صاحب کے پاس جو ان کے پرائم منسٹر تھے وہ بھی بینکر تھے، لیکن وہ اس میں بہت زیادہ پرو ایکٹیو تھے. پریزنٹیشن اسکلز بہت ہائی تھے، بہت ساری جگہوں پر بڑی اچھی پریزنٹیشن دے کر آئے، بہت سارے لوگوں کو اٹریکٹ کیا، بڑے اسپانسرز یہاں پر آئے بھی. اس زمانے میں بڑا فلرش کیا اکانومی کے اندر. اب نظر آئی وہ ڈیولپمنٹ ہمیں. اب وہ بہت سارے اینڈ کے اوپر ظاہر ہے ان کے ساتھ ہمارا ایک وہ رہا، بٹ یہ اکنامک فرنٹ کے اوپر اور خاص طور پر پریزنٹیشن دینا، لوگوں کو اٹریکٹ کرنا، وہ اس کے بعد مجھے نظر نہیں آئی. کوئی بھی آپ کا ایسا وہ نہیں گیا ڈیلیگیشن یا جس نے فورن انویسٹر کو اٹریکٹ کیا. کیا یہ بات صحیح ہے؟ دیکھیں یہ تو جتنی سکسیسو گورنمنٹس آتی ہیں ان میں ایک دو لوگ بڑے اچھے ہوتے ہیں جو وہ کام کر جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اب ٹائم آ گیا کہ آپ کو فورن انویسٹر کو ہاتھ سے پکڑ کے لانا ہوگا اور لوکل پاپولیشن کے گف ہو گئے. فورن انویسٹر نہیں، لوکل کنڈیوسو پاپولیشن. انوائرمنٹ کہاں سے لے کر آئیں گے؟ وہ بھی تو آپ کو دینا پڑے گا نا. آپ کا تو لوکل انویسٹر یہاں پر صبح سے لے کے شام تک کمپلین کرتا رہتا ہے. کوئی اکنامک پلان ایسا نہیں دیا آپ نے. ابھی اڑان پاکستان دیا ہے، میں آگے چل کے اس کے اوپر بات کرتا ہوں. میں اس کو بڑا سپورٹ کرتا ہوں چیزیں گڈ. اور اس کے اوپر اب بات کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک میں نے یہاں پر لینی ہے، چھوٹی سی بریک لیں اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے نا تو اس گفتگو کو مزید آگے لے کے جائیں گے اور بہت سارے اور بھی سوالات ہیں جس کے اوپر بات کرتا ہوں. چھوٹی سی بریک کے واپس آ رہے ہیں.
ویلکم بیک جی. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اور بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی, بات ہو رہی تھی ہماری اکنامک سچویشن کے حوالے سے, اور یہ جو اکنامک پراسپیرٹی ہے یہ کیسے آئے گی. تھوڑا سی مشکل بات ہے, سمجھنا تھوڑا ضروری ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وقت کی ضرورت ہے کہ اس طرح کے معاملات اور موضوعات کے اوپر جو ہے وہ گفتگو تو ہو رہی ہے, لیکن اس کو سننے اور سمجھنے کی بھی کوشش کی جائے. سر, بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی, اب یہ اکنامک پراسپیرٹی آپ کے پاس کیسے آئے گی. آپ کے پاس پلانس تو ہوتے ہیں, ہر دفعہ آپ کو 5 سالہ 10 سالہ پلان جو ہے وہ ہوتے ہیں, مل بھی جاتے ہیں آپ کو, بٹ وہ ایگزیکیوٹ نہیں ہو پاتے. پولیٹیکل اسٹیبلٹی جب نہیں ہوگی, اب تو میرے خیال میں ہر شخص کو یہ سمجھ میں آ گیا ہے, تو پھر یہ بڑا مشکل ہوگا. ابھی جو آن گوئنگ سچویشن ہے اس کو دیکھتے ہوئے کیا لگتا ہے کہ جیسے پلان دیا گیا اڑان پاکستان, ساؤنڈز ریلی گڈ, اچھا ہے, چلیں پاکستان جیسے ملک کے لیے 5 یا 10 سال کا بھی آپ کے پاس پلان ہے تو کچھ تو اس سے آپ اچیو کر سکیں گے. بٹ بائی اینڈ لارج جو آپ کی ساری پولیٹیکل سچویشن پارٹیز ہیں ان کے اندر کنسنسس نہیں ڈیولپ ہو پاتا, یا ہم کر نہیں پاتے. ہم بہت سارے ایشوز کا میں بھی اگر بات کرنا شروع کروں گا تو لمبی ہو جائے گی. کیا یہ مٹیریلائز ہو سکے گا, ہر شخص یہ جاننا چاہتا ہے. میں نے یاسر بھائی ابھی کچھ لمحے پہلے میں نے آپ سے عرض کی کہ جب تک آپ لوکل پاپولیشن کو سینس آف پارٹیسپیشن نہیں دیں گے, اونرشپ نہیں دیں گے, آپ ایکٹیویٹ نہیں کر سکتے. آپ کہیں پہ بھی کوئی بھی پلاننگ کریں, کوئی بھی بجٹ بنائیں, کچھ بھی کریں, وہ بیچ میں ریورس ہوتے ہوئے. ابھی آپ دیکھیں, یہ ریسنٹ بات ہے, معذرت کے ساتھ میں اس جی کو پبلک کر رہا ہوں, کہ ریسنٹ بات ہے کہ آپ لوگوں کو, پاپولیشن کو کہہ رہے ہیں کہ اکنامک ڈرائیو لانچ کریں اور کم خرچے کریں اور انفلیشن تمام چیزیں جی جو بھی ہیں جی آپ سمجھتے ہیں. لیکن آن دی کنٹری ابھی دیکھیں ایف بی آر جو ہے وہ 1000 گاڑیاں لے رہی ہیں جی اپنے اس کو انکم ٹیکس نیو اسکیم ہے اس کو جی لانچ کرنے جی کے لیے. بالکل ضرورت ہوگی, لیکن کیا یہ اکنامک کنڈیشنز الاؤ کرتی ہیں ہم لوگوں کو؟ ناٹ ایٹ کیا آل. اتنے پیسوں میں کچھ غریب غربا گاؤں میں, شہروں میں ہاسپٹل نہیں چاہیے آپ کو, اسکول نہیں چاہیے؟ بہت سے اسکول ہیں جو آپ نے بنائے جو مونومنٹل بلڈنگز بن گئی ہیں, ان جی کو ان کے اندر ایجوکیشن ہوتی نہیں ہے. ہاسپٹلز جو ہیں آئی سی یو کے اندر لوگ باہر پڑے ہوئے ہیں. یہ تمام چیزیں لے کے جو ڈونرز ہیں, انٹرنیشنل ڈونرز ہیں جو ہمیں سپورٹ کرتے ہیں, جی وہ ایک تو ہاتھ اپنا کھینچ لیتے ہیں, دوسرا انٹرنیشنل میڈیا میں ہم لوگ مذاق بنتے ہیں بہت زیادہ. ابھی کتنی کہتے ہیں یور ڈفرینسز آر ان پرائیویٹ ناٹ پبلک. جی یہ جو پچھلی ایک گورنمنٹ گزری اس میں ڈیفنس منسٹر جو ہے وہ شوڈ بی اے ویری رسپانسبل پرسن. میں مانتا ہوں کہ ان کی بات ٹھیک ہوگی, لیکن اسمبلی میں کھڑے کہ انہوں نے پوری دنیا کو سنا دیا کہ جی ہمارے جو پائلٹس ہیں جعلی ہیں اور وہ یورپ نے بند کر دی آپ کی فلائٹس. کیا اس منسٹر کو آپ نے پوچھا؟ ماشاءاللہ ہماری اتنی قابل کورٹس ہیں, انہوں نے بلایا اس منسٹر کو, ادھر آؤ یار, تم نے پاکستان کا نقصان کیا یار. کتنا بڑا نقصان ہوا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں دشمنوں نے ہمارے بارڈر پہ اتنا نقصان نہیں کیا ہوگا جو ایک شخص نے نقصان کیا. تو آپ کیا اختیار رکھتے ہیں ایسے لوگوں کو معاف کرنے کے لیے؟ آپ چھوٹے چھوٹے لوگوں کو پکڑ لیتے ہیں. ان کو ٹاسک میں لیا آپ نے, ایسا کیوں کیا؟ تو جب تک ان چیزوں کو ایڈریس نہیں کریں گے, یہ چیزیں ہیں کہ میں عام سا آدمی ہوں, مجھے اپنے ملک سے بہت پیار ہے, جی میں چاہتا ہوں میرا جھنڈا اوپر رہے, تو میں ڈیمورلائز نہیں ہوں گا اس بات سے, میں بالکل ہوں گا. میں باہر جاتا ہوں ملک سے, اب میں 10-20 سال پہلے میں بہت اکڑ کے بات کرتا تھا, اب میری بات دھیمی ہوتی, میرا سر نیچے ہوتا ہے کہ یار میرے ملک میں تو اتنی پرابلمز ہیں یار, میں کیا بات کروں کیا گا, بات کریں. کوئی کھڑا نہ ہو جائے میرے خلاف. یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے, یہ اسٹیبلشمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ میرے اور عوام کے اندر اونرشپ کانفیڈنس لائے, سو دیٹ یو آر ناٹ ریکوائرڈ ٹو فائٹ ود دا گنز, وی آر ریکوائرڈ ٹو فائٹ ود دا مائنڈز. وی کین فائٹ, کوئی ایشو نہیں ہمارے لیے. ابھی ریسنٹ ایشو دیکھیں کہ ایز اے نیشن واٹ انفارچونیٹ از کہ پوری ایک کیمپین چلی ہوئی ہے کہ ہمارے لوگوں کو کچھ کنٹریز کا ویزا ہی نہیں ملتا. ویزا نہیں مل رہا, میں اس طرف آ رہا تھا, آپ نے اس کو اچھا ہوا ہائی لائٹ کیا. پیپل آر بینگ ڈیپورٹڈ فرام دیٹ. اٹس انفارچونیٹ. کیا
صرف وہی لوگ رہ گئے ہیں جو بلو پاسپورٹ رکھتے ہیں اور ڈپلومیٹک پاسپورٹ رکھتے ہیں, وہ جائیں آئیں اور مزے کریں, ان کی فیملی جائیں. ایسا کیوں ہوگا؟ آپ کا فورن آفس کس بات کی سیلری لے رہا ہے؟ آپ کا فورن آفس کس لیے بنا ہوا؟ کمپٹنسی کہاں گئی ہے؟ وہ اٹ جو از آپ دیئر لوگوں کو لے کر ریسپانسبلٹی. آتے ہیں جو کہتے ہیں بڑے کریڈیبل ہیں, جو امبیسڈر شوڈ سٹ ڈاؤن آن دا نی کہ بھئی کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ ہر چیزوں میں الحمدللہ کئی دنیا کے شہروں میں جاتا ہوں, پاکستانی بڑے اچھے ہیں ماشاءاللہ, جنہوں نے اسکریچ سے بلینرز ملینرز بنے, لیکن وہ یہی جو بات میں کر رہا ہوں وہ بات کرتے ہیں کہ یار میں جب کسی سے پاکستان کے بارے میں بات کرتا ہوں تو وہ پوری ایک اسکرول لسٹ بتا دیتا ہے کہ یار تمہارے ملک میں تو یہ ایشو, تو یہ کون کرے گا؟ صرف باتوں کی حد تک تو نہیں کہ ہم میڈیا ٹاک کر لیں, آپ کے ساتھ ڈسکشن کر لیں. پریکٹیکلی یو ول ہیو ٹو ڈو دس. دا گورنمنٹس ڈیوٹی از قانون بنے, کانسٹیٹیوشن بنے, ٹھیک ہے, آپ 73 کو فالو کر رہے ہیں نا کانسٹیٹیوشن کو, بیچ میں امینڈمنٹس بھی آئی, کبھی 18th امینڈمنٹ آ گئی, دوسرے امینڈمنٹس آ گئی, 21 ہو گئی, پھر بڑے بڑے موومنٹس آپ نے چلا دیے, ٹھیک ہے, لیکن اس کا رزلٹ کیا ہوا؟ تو پریکٹیکلی یو ہیو ٹو ڈو سرٹن تھنگس ویئر دی انڈیویجول عام آدمی میرے جیسا اس میں پارٹیسپیٹ کرے, اون کرے, اور پھر گورنمنٹ اور پولیٹیشینز کے سامنے بھی آنکھ دکھائے کہ جی آپ کا قانون یہ کہتا ہے, آپ مجھے کیا سکھا رہے ہیں, یہ قانون مجھے سکھائے گا. بالکل وہ کہتے ہیں جی وی آر دا لا آف دا لینڈ, دیٹ ہیز ٹو بی چینجڈ. کیسے کریں سر؟ آپ سوال یہ پیدا ہوتا ہے, تو بڑی کمپلیکس ہو گئی ہے اسٹوری, اور بظاہر تو بڑی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس سے نظر آتا ہے کہ لوگ ہمارے بڑے ویژنری ہیں, بٹ میں کیا کروں؟ میں جب بیوروکریسی کو دیکھتا ہوں, پولیٹیشنز کو دیکھتا ہوں, ان کے ایشوز کو دیکھتا ہوں, ابھی ایک بہت ہی ایشو ایسا چل رہا ہے, ڈپلومیٹک ڈائلاگ ہو رہے ہیں کہ جی مسئلے کو حل کیا جائے گا, ایک پولیٹیکل پارٹی ہے اس کو اسپیس نہیں ہے, یا جو بھی ہے. میرا تو انٹرسٹ نہیں ہے, ٹو بی ویری آنیسٹ. میرا تو ایشو آج بھی یہی ہے کہ گیس کی سپلائی ہو, پانی آ رہا ہو, یہ ہو. مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ آپ کس کو ٹینیور کتنا لمبا کرتے ہیں یا کیا کرتے ہیں. ان اے نٹ شیل, اگر آپ اس کو نہیں, اب ایک ایشو کو میں دیکھتا ہوں, اس کو ریزولو نہیں کر پا رہا ہے, کیا ڈائلاگ ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, سارا دن میڈیا کو انگیج کیا ہوا ہے, اینڈ ریزلٹ زیرو. کسی بھی ایشو کے اوپر آپ جائیں, ابھی آپ نے جیسے بات کی تھی وہاں پہ پولیٹیکل ڈائلاگ کرنا ہے, ریزلٹ زیرو. تو پھر ہم ہیں کس کام کے؟ کہاں ہے ہماری کمپیٹنسی؟ یہ بیوروکریسی کی آپ نے ایک FBR کی نشاندہی کی ہے, یہ جا کے آپ دیکھیں ذرا سندھ گورنمنٹ کے اندر, آپ ماشاءاللہ سے جا کے حال دیکھیں, شہر کا حال دیکھیں. میں کیا کہوں, یہ کسی کو آپ انوائٹ کر سکتے ہیں؟ پہلے تو آپ کسی کو لے کر آ جاتے تھے, جیسے آپ فورن انویسٹر کی بات کرتے ہیں. میرا کوئی اکنامک زون ایسا ہے, میں ادھر گاڑی چلا کے جا سکتا ہوں؟ آپ بتائیے. یہ انفارچونیٹ ہے. دیکھیں, سب سے پہلے تو زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں, ہم نزدیک آتے ہیں کہ 10 سال پہلے ایک فلیگ شپ پروجیکٹ BRI کا لوکل فلیگ شپ پروجیکٹ جی CPEC شروع ہوا. بھائی, میں بلوچستان کے اوپر آتا ہوں, گوادر آپ کے سامنے. گوادر میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ اوور نائٹ اٹ ول کمپیٹ ود دبئی. Now it cannot compete even the next door Chabahar of Iran. جس طریقے سے ادھر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, ہم تو وہیں کھڑے ہیں. تو یہ کس کی ذمہ داری؟ آپ نے کہا کہ جی گوادر ول لنک ٹو افغانستان نے ری روٹ کر دیا, وہ چابہار سے بزنس شروع کر دیا. آپ پوچھے گورنمنٹ سے کہ اب یہ ہمارے ٹرانزٹ کتنا آتا ہے پاکستان کے اندر. آپ نے سینٹرل ایشیا کے اوپر کیا, وہ ایران از ٹرائنگ کی بھی سینٹرل ایشیا, آؤ چابہار سے, آؤ چابہار کے آگے پورٹ بندر عباس ہے. تو یہ ایک میں مثال دے رہا ہوں. گوادر پورٹ کو یا ایئرپورٹ کو نہیں دیکھیں آپ, گوادر میں 2200 ایکڑ فری زون بنا ہے, گوادر کے اندر ایک انڈسٹریل اسٹیٹ بنا ہے. ہب کے اندر 300 پلس انڈسٹری تھی, آج وہ 75 کے یا 80 کے قریب رہ گئی. Is there any answer for ڈیو that? ٹو لیک آف ریسورسز, یا پھر وہی No, انیفیشنسی, negligence. نیگلیجنس. دیکھیں بلوچستان از اے گولڈ مائن فار منرلس, ہر قسم کا منرل ہے. آج تک آپ نے جہاں سے ماربل یہ جہاں سے سٹون نکالتے تھے وہاں آپ نے کوئی انڈسٹری اسٹیٹ نہیں بنایا تاکہ اس کو پروسیسنگ کر سکے آپ. ایگزیکٹلی.
وہ پروسیسنگ ہوتی نہیں ہے, وہ مونوراما کرتے ہیں, پورے پورے بلاک باہر بھیج دیتے ہیں. آپ ویلیو ایڈ تو ہوتا نہیں. زیرو سم گیم پہ کام کر. اسی طرح خوزدار جیسے شہر میں پی پی ایل کا ایک پروجیکٹ چل رہا ہے رائٹ کا, آپ پوچھیں اس کی سوشو اکنامک یا کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی آپ نے کیا پوری کی. بلوچستان میں کوشچن کرتا ہوں, بلوچستان میں جو انڈسٹری ہے, جو پرائیویٹ انڈسٹری ہے, اس کی لیگلی مد میں کوئی 6 بلین روپیز سی ایس آر فنڈ بنتا ہے. 6 بلین روپیز. 6 بلین. کیا گورنمنٹ اس کا آنسر دے سکتی ہے کہ وہ کہاں خرچ کرتے ہیں؟ اگر ہے تو جہاں انڈسٹری لگی ہوئی ہے سراؤنڈنگ میں, ادھر اکنامک ڈیولپمنٹ کیوں نہیں ہے, سوشل اکنامک ڈیولپمنٹ کیوں نہیں ہے؟ ادھر اسمبلی کے اندر بھی کوشچن نہیں کرتے, میں نے تو یہ کبھی سرفیس ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہی. تو وہ اپنے فائدے لے لیتے ہیں نا. دنیا کا کبھی دوسرا ہو جاتا ہے, کبھی تیسرا. 2 چیزیں میں آپ کو بڑی آئیڈینٹیفائی کرنے لگا ہوں. دوسرا یا تیسرا بڑا شپ بریکنگ یارڈ بلوچستان میں گڈانی پہ. آپ ذرا اس کی میزریبل کنڈیشن جا کے دیکھیں. 25,000 مزدور کام کرتا ہے جو نارتھ آف پاکستان سے آتا ہے. ہمارا اپنا مزدور ہی نہیں ہے بلوچستان کا. نہ ادھر ہاسپٹل ہے, نہ پراپر انفراسٹرکچر ہے. اٹس انفارچونیٹ. بڑی بڑی مونومنٹل شپس آئی ہیں وہاں پہ اسکریپ ہونے کے لیے. یہ ایک مثال میں دے رہا ہوں جی. کہ آپ دنیا کی ہسٹری میں کہاں کھڑے ہیں ادھر. دوسرا, اب میں آنے لگا ہوں آپ پہ پنجگور اور تربت میں. یہ دنیا کا تیسرا بڑا ڈیٹ پروڈیوسنگ ایریا ہے. جی. کیا وہاں پہ کوئی فیکٹریز نہیں لگ Processing نہیں سکتی ہے. تھیں پروسیسنگ؟ کیا وہاں کی سٹاک آپ ایکسپورٹ نہیں کر سکتے تھے؟ کیا بلوچستان گورنمنٹ میں یہ سینس نہیں ہے کہ آپ کی منرل انکلوڈنگ جو سٹون میں نے ذکر جی. کیا, جی. چلیں آپ را مٹیریل بیچ رہے ہیں, بھئی آپ ہمت کریں, روڈ تو بن گئی, آپ کمپیل کریں کہ جی نہیں گوادر سے ایکسپورٹ کریں. آپ کیوں نہیں کریں گے؟ یہ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ لیک آف انٹرسٹ. لیک آف انٹرسٹ, نیگلیجنس. نو بڈی. اسکیمز بنا لیں جی, ہمارے علاقے میں آپ 1 ارب کی اسکیم دے دیں, 2 ارب کی اسکیم دے دیں, تاکہ جتنا بڑا فنڈ ہم سائفنڈ آف کر سکیں وہ کر لیں گے. بٹ یہ باٹم کام لائن اس کے سب سے لوکلز کو آگے. امپاور کیے بغیر یہ ممکن ہو سکے گا؟ مجھے نہیں سمجھ میں آتا ہے. جیسے آپ نے کہا کہ اسٹیک ہولڈرز کو اگر جب تک آن بورڈ نہیں لیا جائے گا تو پھر کیسے ہوگا؟ اور اس میں تو مجھے انٹرسٹ نظر نہیں آ رہا. مجھے نہ لوکل گورنمنٹ کا, نہ فیڈرل کا, کسی کا نہیں نظر آ رہا. نہ ان کو انگیج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پھر کیسے اس کو پروڈکٹیو بنائیں؟ نہیں, اسٹیک ہولڈر اس وقت آئے گا کہ جب ادھر کی جو ڈیموگرافک اسٹرکچر ہے وہ جس اکنامکس کو سمجھتے ہیں وہ اس کو پارٹیسپیشن کے لیے سپورٹ کی جائے. ابھی گوادر ہے, گوادر از اے فشرمین سٹی. ٹھیک ہے, یہ بات کی بات ہے کہ آپ ٹرانزٹ سٹی بنائیں گے جی سینٹرل ایشیا, افغانستان یا اپر پاکستان. جو فشریز ہے اس پہ کیا ماڈرن ٹیکنالوجی نہیں ہو سکتی؟ آپ پاپولیشن کو پریپیئر نہیں کر سکتے کہ آپ فورن ٹرولر آ کے, مطلب اب میں کچھ چیزیں غلط اللہ نہ بلوائے میرے منہ سے, کہ آپ کے کتنے ادارے سمندر کی سیکیورٹی کر رہے ہیں؟ کیا آپ نے ان کو کبھی پکڑا کہ یار یہ فورن اتنے بڑے بڑے, کوئی جاپان سے آ رہا ہے, کوئی کوریا سے آ رہا ہے, کوئی کہاں سے آ رہا ہے, وہ آ کے ہماری کیچ پکڑ کے چلے جاتے ہیں, اور ہمارا فشرمین بیچارہ دھکے کھاتا ہے چھوٹی چھوٹی بوٹس پہ جا کے. تو آپ نے کتنا پریپیئر کیا؟ جاپان نے پسنی کے لیے بلوچستان گورنمنٹ کو ایڈ دی $80 ملین کی کہ بھی آپ ڈی سیلینیشن کر لیں, وہ اپنا پانی کو استعمال پانی کر لیں. کو بالکل ٹھیک ہے. وہ کر لیں اور ڈریجنگ کر لیں. آج پسنی کی بری حالت ہے. یہ جیٹی یہ ہے, اور آپ 1 کلومیٹر آگے جا کے کیونکہ سلیٹ ہو گیا پورا. اس کی کون ذمہ داری لے؟ Nobody takes the responsibility. یہ ہماری بڑی انفارچونیٹ ہے. اور کیا اس کے اوپر مزید بات کی جائے؟ سچویشن آپ کے سامنے ہے, اور اگر اسی طرح سے ہمارا لیک آف انٹرسٹ رہا تو میرا نہیں خیال کہ آپ جو اکنامک پراسپیرٹی کا جو آپ کا گول ہے آپ اس کو اچیو کر سکیں گے. یہ آپ کا ہونا تو ہی چاہیے تھا کہ آپ کی اکانومی کی بیک بون بنتا.
لیکن جیسے بھی بات ہوئی ہے کہ ہمارے انٹرسٹ میں کچھ اور چیزیں ہیں اور شارٹ کٹس بیسکلی ہم ڈھونڈنے کے عادی ہو گئے ہیں، بٹ ان اے لانگر رن آپ کو اس کے اوپر کام کرنا پڑے گا، اور یہی آپ کی اکنامک اسٹرینتھ کو جو ہے وہ بحال کرے گا. سر تھینک یو سو ویری مچ، بہت تھینک شکریہ یو آپ سو کا. بہت مچ ساری چیزیں تھیں ہمیں اور ڈسکس کرنا تھا، بڑا انٹرسٹنگ ہمیشہ سے ٹاپک رہا ہے، بہت شکریہ. اور آگے انشاءاللہ موقع ملے گا تو ضرور اس کے اوپر گفتگو کریں گے. وقت ہو رہا ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے. آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام.